अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोग की? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटिव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाला प्लेटफॉर्म है, इसकी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसकी नोटिफिकेशन की घंटी आपने लाजमी बजानी है। उमूमन ये कहा जाता है कि जिस मुल्क की निफ्स से ज़ायद फीसद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो, उस मुल्क में तालीम जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर तालीम ही वो शोबा है जिसके ज़रिए हम अपने नौजवानों को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तालीम का क्या मयार है? क्या तालीम वहाँ उस मयार की दी जाती है जिस मयार की होनी चाहिए? क्या उन इदारों की फीस आपके तालिब जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी तादाद वैसे ही बड़ी कम होती है, उनकी दस्तरस में होती है या नहीं होती? इन तमाम तर मौज़ूआत पे आज बात करने के लिए मैंने सोचा आपके साथ जिन शख्सियत को लेकर आया वो अगेन मेरी खुशनसीबी, क्योंकि मेरे असातिज़े कराम का जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आना होता है ये सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी होती है आपकी सीखने के साथ साथ। तो हमारे साथ है जनाब जो शख्सियत आपने मास्टर्स किया जामिया कराची से इंग्लिश लिटरेचर में, आप गुज़िश्ता 18 साल से तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। She is masters in English literature. Let me take this privilege to welcome Miss Anila Farooq with me. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। कैसे लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से मुखातिब होकर? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, तुम्हारी एफर्ट जो है वो अल्लाह तुम्हें कामयाब करें। अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचता हुआ देखकर जो है वो कोई भी उस्ताद हमेशा खुशी हो सकता है बेटा। जज़ाकल्लाह मैम, बस यही दुआएं चाहिए आप लोगों की कि आप असातिज़े कराम का पढ़ाया हुआ और दुआएं ही हैं शायद जो आज इस तिफ़्ल मकतब के काम आ रही हैं। तालीम के मुतालिक उमूमन ये कहा जाता है कि तालीम वो शोबा है जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क कौम की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हो। लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या हमारे यहाँ तालीम का वो स्टैंडर्ड है जो होना चाहिए, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हवाले तालीम कर दी गई है, आप इससे किस हद तक एग्री करती हैं? बेटा तालीम जो है वो तो हमारा ना सिर्फ ये कि हमारा बेसिक चीज़ों में शामिल होता है कि इंसान इल्म हासिल करे, हमारा दीन भी जो है वो आपको पता है कि इल्म पर कितना फोकस रखता है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूंगी कि ये जो जिम्मेदारी होती है वो तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक में ये सरकार की होती है। सरकार का काम है कि वो अपनी रियाया को, अपनी आवाम को अच्छी तालीम, अच्छी तदरीस फराहम करे और बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस या रेट्स में। हमारे यहाँ ये जो चूंकि हमारे सरकारी इदारे कासिर रहे हैं 70, 72, 75 सालों में बच्चों को अच्छी तालीम देने में, तो इसमें ये हुआ कि मशरूम्स की तरह पॉपअप हो गए हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अब उसमें वो कैटेगरीज हो गई हैं कि एक कैटेगरी उनकी है जो पुराने कन्वेंशनल स्कूल्स हैं, जो आप समझ लेंगे जैसे कोई मिशनरीज हैं, पुराने चैरिटी पे चलने वाले स्कूल्स हैं, तो वो तो ट्रेडिशनल स्कूल्स हो गए 100 साल पुराने, 150 साल पुराने। उसके बाद नंबर 2 पर आ गई एक रैट रेस है, जो आपने सुना होगा कि पूरे पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक के साथ ये 2 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस चल रही हैं, प्राइवेट 2 स्कूल्स ऐसे हैं, तो हजारों लाखों की तादाद में वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, आपके नज़दीक वो अकॉर्डिंग है? किस तरह का स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का? बाय द वे बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का ये है कि हमारे यहाँ चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी भी सूरत भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना हुकूमत की सतह पे ना किसी और सतह पे। तो ये कि बिल्कुल आज़ाद हैं इनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो दिल चाहता है करें, जितनी दिल चाहे फीस चार्ज करें, जैसी क्वालिटी एजुकेशन दिल चाहे दें, जो दिल चाहे ना दें, पेरेंट्स के साथ जो भी करें, बच्चों के साथ, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस इन दिस फील्ड एट ऑल। तो अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग स्कूल हैं, अलग नाम, अलग स्टैंडर्ड, अलग सिलेबस।
اور الگ جو بچے باہر نکل رہے ہیں وہاں سے ان کا ایک الگ ہی حال احوال ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک ملک ہے اور اتنی طرح کے ہمارے بچے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایک تو ایجوکیشن کتنی کیٹیگریز کے سکولز ہیں آپ کے نزدیک جہاں دی جاتی ہے؟ جیسے لوور کیٹیگری ہوتا ہے, پھر اس سے ہائر ہوتا ہے, پھر اس سے ہائر ہوتا ہے, تو کیا پرائیویٹ اداروں میں بھی ایسا ہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں 4 کیٹیگریز ہیں جو میں اگر جو ڈویژن کروں گی اپنے حساب سے what I have seen in these 18 years. ایک تو وہ ہو گیا کہ بہت ہی وی آئی پیز والے جو ہے نا, جو ہر بچہ میں بھی ایون آئی کینٹ ایون تھنک آف سینڈنگ مائی چائلڈ ٹو اے اسپیسیفک اسکول. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں تو وہاں بھیج ہی نہیں سکتی بچہ. بہت ہی ہائی فائی قسم کے بچے اور ان کے ماں باپ بھی, ان کا بھی اسٹیٹس بہت ہائی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کانوینٹس ہو گئے, مشنریز ہو گئے, 1.5 سال 2 سال پرانے اسکولس, وہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, دے ناٹ ویری ایکسپینسو. میں نے خود وہیں سے پڑھا ہوا ہے, ماما پارسی سے میری بیٹی نے پڑھا ہوا ہے, بڑی ہی ریزنیبل فیس, ماں باپ پہ بالکل بوجھ نہیں ڈالتے, کوالٹی ایجوکیشن, بہترین تربیت. 3rd کیٹیگری از جہاں بے حساب ماں باپ پیسے دے رہے ہیں, اچھا نام ہے پرائیویٹ اسکولس کا مگر پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور جو بچے وہاں سے نکل رہے ہیں مطلب وہاں پہ نہ ایجوکیشن اور دوسرا تربیت. وہ لگتا نہیں ہے کہ ان بچوں پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے. یہ ڈے ہے اور وہ ڈے ہے, ہزاروں ماں باپ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ سال میں 6 یا 7 دفعہ تو کوئی چلڈرن ڈے آ گیا, اسپورٹس ڈے آ گیا, 1000 روپے کاسٹیوم کے سے بنانے ہیں, یہ آل دیز تھنگس آر کمپلسری. اس کے بعد جو ہے وہ گلی محلوں کے اسکول آ گئے جو چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 کمروں کے گھروں میں لٹرلی کھلے ہوئے ہیں, مگر یہ کہ ماں باپ بیچارے پریشان حال, کیونکہ پوری قوم ہی پریشان حال ہے. صرف ایک چیز دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ جی وہاں پر ایک بورڈ لکھا ہوا ہے, وہ بورڈ بھی اردو میں لکھا ہوا ہے, انگریزی میڈیم. یہ جو انگریزی میڈیم کا ہے, اس کو دیکھ کے دل شاد آباد ہو جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بچے معصوم معصوم, میری گھر کی جو کام والی ہے اس کے بچے ایسے اسکول میں جاتے ہیں, وہ پھر شام کو وہی بچے ٹیوشنز پہ جاتے ہیں. آپ خوف خدا دیکھیں کہ آپ غریبوں سے چارج بھی کر رہے ہیں اور وہاں جانوروں کی طرح بچے ٹھسے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ ٹیچر کا کیا کیلیبر ہے, بچے کا کیا کیلیبر ہے, کیا سٹینڈرڈ ان کو پڑھائی دی جا رہی ہے, کیا ان کی تربیت کی جا رہی ہے. تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. اچھا, کہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہوتی ہیں یہ فیسز بڑھانے کے لیے تو بڑے انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کرنے ہوتے ہیں, یہ کیا ان کا اتنا بس نہیں چلتا کہ یہ اپنے تعلیمی کم از کم پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہی تعلیم کا ایکول اسٹینڈرڈ ہو جائے ان ٹرمز آف ایجوکیشن فی کی؟ تو پھر ہم بعد میں بات کریں گے. تو تعلیمی اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں بھی ہم ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ایک نہیں کر سکے؟ میں بہت ہی آنیسٹلی ایک ورڈ یوز کروں گی کہ یہ تمام جتنا بھی پرائیویٹ ایجوکیشن ہے یہ بزنس ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہو رہا, فلاحی کام نہیں ہو رہا, رفائی کام نہیں ہو رہا. جہاں بھی یہ پڑھائی دی جا رہی ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, یہ ایک بزنس ہے. جہاں تک تم نے بھی بات کی کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا, تو یہ تو خود ڈیوائیڈڈ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ یہاں سے چھٹی شروع ہو جائے گی یا وہاں سے نہیں ہوگی, ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. دے آر ڈیوائیڈڈ انٹو 2 گروپس. تو یہ ہے کہ فیسیں بڑھانا, وہی تمہاری بات ہے, چھٹی اناؤنس کرنا, کب چھٹی ہوگی کب نہیں ہوگی, ایکسٹینڈ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, یہاں تک تو یہ باتیں ٹھیک ہے. مگر جہاں تک چیک اینڈ بیلنس کا تعلق آ جاتا ہے کہ ٹیچر کا کیا اپنا کیلیبر ہے, کس نے اسکول کھولا, صرف پیسہ لگا کے آپ نے اس لیے اسکول کھول لیا کہ آپ کے جو ہے وہ 4 پیسے جمع ہو جائیں گے. میں نے لوگوں کو کہتا ہے سنا ہے اسکول کھول لو, اسکول کی بڑی اچھی آمدنی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا ایسا مزاج ہوگا کہ ہم پیسہ لگائیں گے کہ ہمیں پیسہ ملے گا, تو پھر وہ کیا پڑھائیں گے, میرے بچے کو کیا تعلیم دیں گے, وہ میرا بچہ کیا بن کے وہاں سے نکلے گا, جہاں کے سارا کھیل تماشا ہے وہ پیسے کا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایجوکیشن فار دا سیک آف منی یہاں پہ دی جاتی ہے, نہ کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف لرننگ اور نالج. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ان والدین کو جو بیچارے خود شش و پنج کا شکار ہیں کہ ان کو اپنے بچے کو کہاں بھیجنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے, اللہ معاف کرے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم ہمارے ہاں ہر بندے کی دسترس میں تو نہیں ہے نا, تو پھر وہ کیسے ہر بندے کی دسترس میں آ سکتی ہے؟ واٹ وڈ بی یور میسج ٹو دوز؟ وہ لوگ کیا کریں بیچارے جو پے نہیں کر سکتے, ان کو بھی تو اپنے بچے کو پڑھانا تو ہے ہی نہیں کیسے. میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ سب سے پہلے تو سب سے مل کے یہی کہوں گی, میں خود ایک پیرنٹ ہوں, کہ سب مل کے دعا کرو
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہدایت یافتہ حکمران عطا کرے، ایسی حکومت عطا کرے جس کی ذمہ داری ہو، جو اس کو سمجھے کہ یہ جنریشن ہے ہمارے سامنے، اس کو ہمیں بنانا ہے، سنوارنا ہے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت دے کے اچھا انسان بنانا ہے. پہلی تو یہ ہو گئی ڈیوٹی گورنمنٹ کی. اور چونکہ ہم سب کو یہ ڈیوٹی ہمیں نہیں ملی ہوئی فیسلٹی گورنمنٹ سے، تو اب یہ کہ آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے گی، آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی، آپ کو اندھا اعتماد نہیں کرنا پڑے گا. کرنا چاہیے کہ جی یہ اسکول مجھے کسی نے ریکمینڈ کر دیا، میں اپنا بچے کی انگلی پکڑ کے اس اسکول کے 4 دیواری میں چھوڑ کر آ جاؤں. آپ کو بہت ورکنگ کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ جب بچے کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بچہ اچھا برا جھوٹ بولے گا، سچ بولے گا، صفائی ستھرائی، کلینلینس، ہائیجین، یہ وہ جتنا کچھ ہے وہ ہم تو فیس دے رہے ہیں، وہ اسکول والے کریں گے. تو جب تک ماں باپ جو ہے ایسے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، کانسیپٹ سے محنت نہیں کریں گے، اور پھر نظر رکھنا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے اسکول والے جو ہیں وہ کس کماش کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بچوں پہ محنت کر رہے ہیں، بچوں پہ محنت نہیں کر رہے، صرف فیسیں اپنی پاکٹ میں رکھ کے ہمارا وقت تو نہیں ضائع کر رہے، ہمارے بچے کا فیوچر تو نہیں خراب کر رہے. ہمارے پاس آپشنز کم ہیں. ظاہر ہے جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اس کے پاس آپشنز بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں، بٹ دیر آر آلویز گڈ آپشنز. جیسے مجھے نہیں پتا آپ مجھے الاؤ کریں گے یا نہیں، ہمارے یہاں ادارے ہیں جیسے سٹیزنز فاؤنڈیشن، بہترین وہاں سے سستے، یا میرا خیال ہے کوئی ان کے چارجز نہیں ہے، وین سروسز ان کی موجود ہیں. ہمارے بچوں نے ان کو تیاری کرائی، 4 بچے کراچی کی ٹاپ یونیورسٹیز میں گئے. تو I always refer or ask parents to go and look for these institutions rather than کہ اپنے بچے کو محلے کے کسی اسکول میں چھوڑ کر آپ آ جائیے 500 روپے مہینہ پہ اور وہ بچے کا بیڑا غرق کر دیں. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے بہت اچھی بات کہی مسنگلا آپ نے. بس اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو اینڈ کریں، ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا کہیں گی؟ کہ ہم آج پرائیویٹ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو بچوں سے بے انتہا فیسز وصول کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گی کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جہاں تھوڑا سا بہتر ہے، جہاں تھوڑا سا اچھا ہے، وہ کس طریقے سے اس ایجوکیشن کو اس بچے کے لیے بھی ممکن بنا سکتے ہیں جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن صرف اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ his or her parents cannot pay. دیکھیں میرے پاس 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2000-1000 بچہ اسکول آ رہا ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ 10-12-15 سیٹس ایسی ہونی چاہیے جو آپ وقف کر دیں کہ میں نے اللہ کے لیے یہ 15 بچے ایسے ہیں جن کو فری آف کاسٹ پڑھانا ہے. اگر ہر اسکول جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ تھوڑا بہت یہ کہ ایمانداری اور ہارڈ ورک، آپ یہ کہ ایماندار رہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی پیرنٹس نے 4000-5000 روپے مہینے جمع کرا دیا، اور یہ لٹرلی میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. میں لیکچرر ہوں، کلاس 3 کی ٹیچر چلی گئی، مجھے اٹھا کے کلاس 3 میں بھیج دیا، اور یہ کہ مجھے کہا گیا کہ یہ پیریڈ شروع ہو گیا، یہ میم آپ کے پاس یہ اسلامیات کی کاپی ہے. بچوں کو صرف آپ بورڈ پہ لکھ دیں، بچے کلاس میں کاپیز میں کاپی کر لیں، ان کے ماں باپ کو تسلی ہو جائے کلاس میں کام ہو رہا ہے. اگلے پیریڈ کی بیل بجی کلاس 3 میں، مجھے لا کے سائنس کی کاپی دے دی گئی، یہ لیجیے میم، اب بچوں کو بورڈ پہ سائنس کا کام کرا دیجیے. ان کے پیرنٹس خوش ہو جائیں گے کہ اسکول ہمارے پاس ابھی ٹیچر نہیں ہے، جون جولائی کی چھٹی کے بعد ٹیچر رکھیں گے. آپ یہ بتائیے، یہ بڑے بڑے کراچی کے ٹاپ سکولز کا میں آپ کو ذکر سنا رہی ہوں جہاں پہ کمبائن ہوتے ہیں سکولز اینڈ کالجز. تو میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے ایماندار ہو جائیے. آپ کسی کے لیے نہیں تو اپنے لیے ایماندار ہو جائیے. ماں باپ آپ کے پاس اپنے بچے امانت کے طور پہ بھروسہ کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا بھروسہ مت خراب کریں. آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، اور محنت کیجیے اور اللہ پہ توکل کیجیے. صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کے ساتھ ہم سیکنڈلی ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ جی ریز کرنا چاہوں گی جو تم نے بیٹا کوشچن پوچھا نہیں ہے، وہ یہ کہ بچوں کو فیس کے لیے ذلیل نہ کیا کریں. بچوں کو فیس کے لیے یہ والے جو انسٹیٹیوٹس کا تم نے ذکر کیا، اگر ڈیڈ لائن گزر گئی ہے اور بچے کی فیس نہیں آئی تو 50 بچوں کے سامنے اس بچے کو اٹھا دیا جاتا ہے. تم نے پیپر نہیں دینا، تمہاری فیس نہیں آئی بھی، تم اٹھو کوریڈور میں آج تم سارا دن کھڑے رہو گے. میں نے بچوں کو یہ پنشمنٹس بیئر کرتے دیکھا ہے. یہ بچے کا کام نہیں ہے کہ وہ فیس جمع کرائے، یہ اس کے پیرنٹس کا کام ہے. آپ اس کے پیرنٹس کو کال کریں اور ان کے پیرنٹس سے بات کریں. یہ جو بچوں کی تذلیل ہے، ہر بچے کی عزت نفس ہوتی ہے. 50 بچوں کے سامنے آپ اسے روز ذلیل کرتے ہیں، یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے.
I completely agree with you. اور میرا خیال ہے بس یہی مورل آف دا اسٹوری ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے, اور ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے کہ آپ علم سے ریلیٹڈ, اس قسم کے تعلیم سے ریلیٹڈ موضوعات پہ آپ آ کر ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو بریف کر سکیں, کیونکہ مقصد مس انیلا کا بھی یہی ہے, میرا بھی یہی ہے, اور مختلف لوگوں کا جو آپ کے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں صرف اتنا سا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, اور یہ ملک ترقی اسی صورت میں کرے گا جب اس کے بچوں کو آپ تعلیم کا اعلیٰ معیار پرووائڈ کریں گے. تو بس اتنی سی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو آخری میں نے بات کہی ہے کہ ایک تو بچوں کی تزلیل نہ کی جائے, اور آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ادارہ چلاتے ہو, آپ اگر کچھ بچوں کو اپنے ادارے کے اندر صرف اس بنا پر پڑھا لو گے مفت کہ آج وہ بچہ ترقی کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آسانی کریں گے, تو آپ یقین کریں آپ کی دنیا تو سنوری کی, آپ کی آخرت بھی سبر جائے گی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار ہے, تو انشاءاللہ آپ سے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہماری گیسٹ مس انیلا کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.